बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हनीफ रहमान। प्रोग्राम पब्लिक फोरम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे हमारे मुल्क पाकिस्तान में मुख्तलिफ माफिया जिन शक्लों में काम करते हैं, उनकी नौयत क्या होती है और किस तरह वो आम आदमी के लिए दर्द-सर बने होते हैं, और क्या वजह होती है कि ये बड़े बड़े माफियाज जो होते हैं इनके पुश्त पर कौन से ऐसे ताकतवर लोग होते हैं जिनकी वजह से उन पर ना कोई हाथ डाल सकता है और ना उनसे कोई पूछगछ होती है, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि मुख्तलिफ सरकारी महकमों में मौजूद लोग उनकी पुष्टपनाही करते हैं। आज प्रोग्राम के मौजू में हम इस हवाले से तफसीली बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ जो शरीक गुफ्तगू होंगे, हमारे बड़े सीनियर दोस्त, बड़े अच्छे सूबे सिंध की सियासत और सूबे सिंध की सहाफ़त में बहुत बड़ा नाम, हमारे प्यारे दोस्त मुश्ताक सरकी साहब मौजूद होंगे। सरकी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाएँ। और नाजरीन, प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे हमारे बड़े सीनियर एंकर पर्सन भी हैं, हमारे इस्लामाबाद के कंट्रोलर न्यूज़ भी हैं K2 TV के, और आप वक्तन फ़वक्तन उनके प्रोग्राम देखते भी हैं, उनकी तज़्ज़िये तबसरे आपके सामने। हमारे प्यारे दोस्त कैसर तनोड़ी हमारे साथ मौजूद होंगे। कैसर, बहुत शुक्रिया आपका, आप भी मौजूद हैं प्रोग्राम में, थैंक यू सो मच। आगाज़ कैसर आपसे करना चाहूँगा इस्लामाबाद से, क्योंकि सिंध की जानिब जाएंगे, बल्कि सिंध और इस्लामाबाद को हम आपस में एक लिंक भी बनाएंगे कि आखिर रोना तो ये होता है कि ये कब्ज़ा माफिया या ड्रग माफिया या ज़मीनों पर कब्ज़ा करने वाले ये बड़े बड़े ताकतवर लोग जो कि क्रिमिनल होते हैं, ये शायद कराची में होंगे, लाड़काना में होंगे, शिकारपुर में होंगे, दीर में होंगे, सवात में होंगे, वज़ीरिस्तान में होंगे, पेशावर में होंगे, बलूचिस्तान में होंगे, क्वेटा में होंगे, पंजगुर में होंगे। इस्लामाबाद में इनके लिए कोई जगह नहीं है, एक इम्प्रेशन मौजूद है। लेकिन हम देखते हैं कि सर कई महीनों से, बल्कि कुछ ज़्यादा तौर हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, सालों से ये चीज़ें मौजूद थी। इस्लामाबाद में एक मुनज़्ज़म तरीके से कब्ज़ा माफिया बड़े एक्टिव अंदाज में अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा है। कौन है और ये क्यों, इनकी पुष्टपनाही कौन कर रहा है? अनिल, बहुत शुक्रिया आपका। वक्तन फ़वक्तन हम लोग अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर, अपनी न्यूज़ के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद की जो ज़मीन है, अपने व्यूवर को, अपने देखने वाले को यह समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कब्ज़ा जो है, कब्ज़ा कोई आम आदमी नहीं कर सकता। जो कब्ज़ा माफिया है, ये बड़े लोग, बासर लोग, पैसे वाले लोग होते हैं, एक मखसूस जगह को टारगेट करके कि ये जगह आने वाले वक्तों में कितनी इनके लिए सूदमंद साबित हो सकती है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके इर्द गिर्द की जो ज़मीन होती है, कैलकुलेशन कर चुके होते हैं, उनको पता होता है, एक एक जो है ना इंच का उनके पास हिसाब होता है, उनको ये पता होता है कि आने वाले वक्तों में ये ज़मीन कितनी कीमती होगी। और इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल है। आपने जिक्र किया सिंध का, बलूचिस्तान का, पंजाब का या खैबर पख्तूनख्वा का, बाकी सूबों की अगर हम लोग बात करें, उनकी निस्बत यहाँ पर ये सिलसिला बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ की ज़मीन जो है वो लाखों करोड़ों की नहीं, अरबों की है। इनके सर हमें नजर नहीं आता जिस तरह हमें बाकी शहरों में नजर आता है, ऐसी क्या वजह है? ये सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पर सारी चीज़ें बड़े मुनज़्ज़म तरीके से होती हैं। यहाँ पर भी वैसे ही सिंध के अंदर जैसे होता है कि पुलिस या मुख्तलिफ इदारे जो हैं, उनके लोग पुष्टपनाही करते हैं लोगों की बड़े अच्छे तरीके से। हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हमारे बाकी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो उनके साथ होते हैं, और इसकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। हमने एक एक चीज़ रिपोर्ट की है, एक एक चीज़ का एविडेंस हमारे पास मौजूद है। मेरे पास इतना ढेर लगा हुआ है मुख्तलिफ पेपर्स का। लोग रोते रहते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े नाम अगर मैं उनका जिक्र करना चाहूँ तो आप के सामने है कि वो क्या थे और क्या बन गए। इसी तरह सरकारी महकमों के अंदर अगर हम लोग जिक्र करें, एक अगर क्लर्क है, उसको उसका रिकॉर्ड निकाला जाए, उसकी तनख्वाह क्या है, उसका स्केल क्या है, उसकी सर्विस कितनी है, उसके साथ उसके एहसासों की अगर हम लोग तफसील शेयर रखें अपने देखने वालों के सामने, तो वो करोड़ों की होती है। उसने कहाँ से ले लिए, कैसे बना दिए? मैं अगर 1 लाख रुपए तनख्वाह लेता हूँ, अगर आप सर क्या हम ये कह सकते हैं कि इन तमाम चीज़ों पर एक्शन लेना शुरू हो चुके हैं हमारी पुलिस? क्योंकि कल हमने देखा कि एक खबर आई थी कि आईजी इस्लामाबाद जुल्फकार साहब, बिल्कुल, उनकी सरबराही में एक कमेटी बनाई गई है और कुछ अफसरान को जो है वो जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि एक्शन शुरू हो चुका है? एक चीज़ तो साबित होगी, कब्जा माफिया से तावन करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सख्त महकमाना कार्रवाई क्या होती है? आप किसी को सस्पेंड कर देंगे, आप किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी मार करेंगे। जारी बात है, अगर किसी ने कब्जा माफिया का साथ दिया या उनके खिलाफ केस बनाए जाए, ये तो केस बनाए जाना और उसका नतीजा निकलना, ये बड़ा जरूरी होता है। अगर आपने केस बना भी दिया, अगर आपने इंक्वायरी शुरू भी कर दी, अगर आपने उसको सस्पेंड भी कर दिया, तो ज़्यादा अरसा के लिए वो नहीं होता, वो सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, सवाल पूछेंगे मुश्ताक सरकी साहब से, और फिर आसिम राना साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, आसिम रियाज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। वो वहाँ पर मौजूद है जहाँ पर एक कब्जा माफिया और ये सारे मामला। मैं यहाँ पर अनीफ एक और बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये कोई एक एरिया नहीं है। आप तरनोल के दही इलाकों में जाएंगे, यहाँ पर चीज़ों को डिफाइन करना इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि ये फेडरल कैपिटल है। कैपिटल टेरिटरी जो CDI
ایریا کا ایریا ہے جس کے اوپر کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اختیار ہے, جہاں پر وہ اپنی پلاٹنگ کر کے مختلف سیکٹرز بناتے ہیں, وہ تو سی ڈی اے کے زیر انتظام ہیں. لیکن اس کے علاوہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کیپٹل بننے سے پہلے ہی سارا دیہات اور مختلف لوگوں کی پرائیویٹ لینڈ تھی, اس میں ابھی بھی پرائیویٹ لینڈ موجود ہے, چاہے وہ اسلام آباد انتظامیہ کے زیر اثر ہے لیکن سی ڈی اے کے زیر انتظام نہیں ہے. اس میں پرائیویٹ لینڈ ترنول, باراکو, یہ ہمارا کرال کا علاقہ, اسی طرح ہمارا اگر ہم لوگ بات کریں بنی گالا کے علاقہ, یہاں پر پرائیویٹ لینڈ موجود ہے. جب پرائیویٹ لینڈ کے اوپر جب باہر سے ڈیولپرز آتے ہیں, جن کا ذکر ہم نے اس سے پہلے کیا کہ ان کے پاس کیلکولیشن ہوتی ہے کہ کیپٹل کا حصہ ہے, کیپٹل کی جگہ ہے. میں چاہوں گا اس پہ آپ تفصیلی بات کریں, تو آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. مشتاق سرکی صاحب, اب سندھ سے آپ آئے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. یہ بتائیں کہ اسلام آباد کی فضا میں آنے کے بعد آپ تو بڑی خوشی محسوس کرتے ہوں گے کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کے مافیاز اور ڈرگ مافیا اور قبضہ مافیا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی, لیکن کیسے تنولی صاحب نے تو آپ کو پریشان کر دیا. یہ بتائیں آپ جب کمپیریزن کرتے ہیں صوبہ سندھ کا, وہاں پر جس طریقے سے خاص کر کراچی شہر میں جس طریقے سے منظم مافیا مختلف شکلوں میں کام کرتے ہیں, تو اسی طرح مافیا کام کرتے ہیں جس طرح اسلام آباد میں, یا وہاں پر کوئی اور شکل ہے؟ یہاں پر ایک بات میں کرنا چاہوں گا, مافیاز کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ مافیاز وہیں سے لاہور کراچی سے بڑے بڑے نام آتے ہیں, کوئی عام آدمی یہاں پر آ کے بھی قبضہ نہیں کر سکتا. بالکل بالکل. سب سے پہلے حنیف آپ کا شکریہ کہ آپ یاد رکھتے ہیں. اور 1.5-2 سال قبل جب میں لاہور اسلام آباد آیا تھا ایک بڑے چینل کو جوائن کرنے, تو اس کو میں نے آج تک اناؤنس نہیں کیا. جی بالکل. پاز ہے, واپسی پہ مجھے گرفتار کیا گیا تھا. اللہ خیر کرے, آج آپ نے ایسا ٹاپک چھیڑا ہے تو میں یہاں بول کے پھر جاؤں کراچی تو پیچھے سنبھالنا. امید ایسا نہیں تو میرے بھائی دیکھیں, جس طرح کرمنل کا کوئی مذہب زبان نہیں ہوتی, اسی طرح یہ لینڈ مافیا, ڈرگ مافیا بھی سارے ملک کی ان کے جڑیں مضبوط ہیں. چاہے وہ خیبر پختونخوا کے کسی تحصیل میں لینڈ گریبر ہو, چاہے وہ کراچی کے کسی علاقے میں ہو, چاہے وہ اسلام آباد میں ہو, تو ان کا نیکسس بڑا اسٹرانگ ہے. یہ ایک دوسرے کو اسسٹ کرتے ہیں کہ بھائی اس میں معاونت کروں گا آپ کی, اور اس میں آپ مجھے ہیومن ریسورس دیں. مطلب اسلام آباد میں قبضہ مافیا اور کراچی کا مائنڈ سیٹ ایک ہی ہے, اور ان کا آپس میں لنک گٹھ جوڑ ایک ہی ہے. اب کیسے ہے کہ یہ جو افسر ہیں, جتنا بڑا ایماندار ہو, یہاں پر سی ڈی اے ہو, ہمارے پاس کئی مثال ہیں. چیف جسٹس تک سو موٹو نوٹسز لے چکے ماضی قریب میں, لیکن کیا ہوا کہ کسی کی نہ تنزلی ہوئی, نہ کوئی مقدمہ ہوا, نہ کسی کو عبرت کا نشان بنائے گا. اب اس کے نتائج کیا آ رہے ہیں آپ کے سامنے, کہ آپ اور میں بیٹھ کر کہ جو دنیا میں رول ماڈل ہے ہمارے یہ فیڈریشن, یہ علامت ہے اسلام آباد, تو یہاں ہر بندہ کمفرٹ فیل کرتا ہے کہ بھائی میری پراپرٹی رکھی رہے, چاہے میں 25 سال بعد آؤں, کسی کے باب میں ضرورت نہیں. لیکن یہ ابھی جو پرسیپشن ہے ایلیمنیٹ ہو چکی ہے, کیونکہ آپ نے جو بات کی تنولی صاحب نے, اور یہ جو حقائق آپ بیان کر رہے ہیں, تو یہ اسپیڈی گرو کریں گے اگر آپ نے ان کا کلا کما نہیں کیا, ان کی ریڑھ کی ہڈی کو ڈیمیج نہ کیا تو. کیونکہ دیکھیں, آپ نے کورال کا ذکر کیا ہے, پورا غوری ٹاؤن کس نے بنایا, اس کا مستفید کون تھا, اس کے پیچھے کون سی پولیٹیکل پارٹی تھی, اس کا جو ماضی قریب کا جو شہر تھا یہاں کا عزیر بلوچ اور ایم کیو ایم کا الطاف حسین تھا, بڑی داڑھی والا تھا, پر کبھی جیل گیا, اس کا بھائی کون ہے, اس کے پیچھے کون ہے. دیکھیں جب یہ مافیا سرگرم ہوتی ہے میدان میں, تو پھر یہ کوئی پولیٹیکل فلیگ یا ٹیگنگ نہیں رکھتی, ان کو پھر ہر کوئی سپورٹ کرتا ہے. انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے, انہوں نے ایزی ٹارگٹ کیا ہوتا ہے بیوروکریٹس کو. اب بیوروکریٹس ایزی بائیں گے کہ آپ ایماندار ہیں, کسی سیٹ پر بیٹھے, میں 2 دفعہ آ کے آپ کو آفر کروں گا, آپ مجھے ریجیکٹ کریں گے, تیسری دفعہ میں آپ کو بولوں گا صحیح آپ نے نہیں کیا, آپ ابھی جا رہے ہو اس پوسٹ سے, میں نے اوپر بات کر لی, تو اگلا بندہ بولے گا یار اوپر ہی کر لی تو مجھے دے دے, میرے چھوٹے بچے. تو وہ اس طرح بے ایمان کرتے ہیں لوگوں کو, ایک بڑے سفسٹیکیٹڈ وائٹ کالر کرائم کرتے ہیں. دوسری بات کیا ہے کہ حنیف کا, مشتاق کا, تنولی صاحب کا کہ پلاٹ ہے ایک کینال کا, ہم نے آپ نے لڑائی نہیں کرنی. وہ جس سینٹیمنٹ کو کھیلتے ہیں کہ وہ ہتھیار بند بٹھا دیتے, وہ مسلح افراد بٹھا دیتے ہیں, پھر تھانہ ان کو کچھ نہیں کرتا. تھانہ مدعے کو کیا بولتا ہے, ارے بھائی جاؤ جوڑ توڑ کرو, پیسے دے کے چھڑاؤ, یہ لٹیگیشن میں جاؤ گے سال گزر جائیں گے. تو ان کی مارکیٹنگ اٹ سیلف خود پولیس اسٹیشن. جہاں پر اس طرح قبضہ مافیا بہت ایکٹیو انداز میں کام کر رہی ہے, وہاں سے براہ راست عاصم ریاض صاحب موجود ہیں. عاصم ریاض صاحب سے پوچھیں گے کہ صورتحال کیا ہے, اور میں چاہوں گا کیسے تنولی صاحب جو ہیں ان سے گفتگو کریں, تاکہ کیونکہ معاملات ان کے سامنے. کیسر صاحب, عاصم ریاض میں نے ذکر کیا حنیف, ہم نے کہا کہ کرال کا علاقہ, بنی گالا اور ترنول, اور یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر پرائیویٹ لینڈ ہے. پرائیویٹ لینڈ کے اوپر آپ کو پتہ ہے قبضہ سب سے زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ سی ڈی اے کے سیکٹرز تو پھر بھی مارکنگ ہوئی ہے, ساری چیزیں کلیئر ہیں, پلاٹ کا مالک کا پتہ ہے, ریکارڈ پہ ہوتی ہیں چیزیں. آج جس جگہ پر عاصم ریاض موجود ہے یہ بنی گالا کا موزہ ملوٹ,
ٹھیک، موزہ ملوٹ بنی گالا، موزہ ملوٹ اور موزہ ملوٹ کے جو معاملات ہیں جن کا ذکر انہوں نے کیا کہ عام لوگ نہیں ہیں یہاں پر بھی پولیٹیکل جو لوگ ہیں یا جو ان کی انوالومنٹ ہے ان کی وہ چھتری کے نیچے سب کچھ کام ہو رہا ہے اور ان کی مرضی کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا یہاں پر. درست 500 جگہ 500 کنال آپ نے لی, 607 والی آپ نے اندر کر لی. تو یہ 500 کے چکر میں آپ 600-700 طریقہ کار واردات, طریقہ واردات ہی ہے. یہ ہمارے سندھ کے عوام کو پتہ ہے کہ بنی گالا عمران خان گھر نہیں علاقہ بھی ہے. جس کہہ رہے ہیں کافی لوگوں کو پتہ نہیں ہے, وہ بنی گالا کو ہمیں یہ پتہ ہے کہ بنی گالا ایک ہی ہے جہاں بنی گالا اسلام آباد کا ایک, اگر ہم لوگ بات کریں دیہی علاقہ تھا. ابھی جو پرائیویٹ لینڈ ہے وہاں پر سی ڈی اے کا وہاں پر عمل دخل نہیں ہے, لیکن پھر بھی جب کوئی نشانیاں, کوئی ظاہری بات ہے جب اگر ریونیو ڈپارٹمنٹ کو دیکھا جاتا ہے یا گرداور تحصیلدار پٹواری وہاں پر جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارا جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس میں انوالو ہوتی ہے, ساری چیزیں ان کی مدد سے ہوتی ہے. بالکل. تو آج کیونکہ اس ایریے کا ہم نے دیکھا ہے, آصف ریاض آج موجود ہیں آپ موزہ ملوٹ میں. موزہ ملوٹ کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے رپورٹ کی, اس سے پہلے بھی ہم نے ساری چیزیں عوام کے سامنے رکھی, اور مجھے یاد ہے انسپیکٹر جنرل پولیس اسلام آباد عامر ذوالفقار صاحب نے اس کے اوپر نوٹس لیتے ہوئے ایک انکوائری مار کی تھی ایس پی کو. اس انکوائری کا کیا نتیجہ نکلا, پھر کل جب ہم نے دوبارہ اس پروگرام کو ڈیزائن کیا اور اس کے حوالے سے بات کرنے کی بعض گشت جو ہے وہ آئی جی آفس تک پہنچی, تو انہوں نے ایک دم سے میٹنگ کال کی اور میٹنگ میں انہوں نے تمام تر اعلیٰ افسران کو بٹھایا. بتائیے گا, ابھی موزہ ملوٹ میں آپ موجود ہیں اور جو مقامی لوگ ہیں جو عرصہ دراز سے وہاں پر آباد ہیں, متاثرین ہیں, ان کی جو روداد ہے وہ بھی سنائیے گا ذرا. جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں موزہ ملوٹ کے اندر, تھانہ بنی گالا کی یہ حدود ہے, اور میرے ساتھ یہاں کے مقامی لوگ موجود ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ان کی یہاں پر جو اراضی ہے اس کو زبردستی ہتھیانے کے حوالے سے یہاں پر قبضہ مافیا جو ہے وہ بہت زیادہ سرگرم ہے. جیسا کہ آپ نے بات کی کہ ہم نے اس کے اوپر بارہا رپورٹنگ بھی کی اور آئی جی اسلام آباد نے اس کے اوپر نوٹس بھی لیا, اور کل دوبارہ جب ہم نے اس پروگرام کو ترتیب دیا تو فل فور آئی جی صاحب نے ایک میٹنگ بھی بلائی اور اس میں جو ہے انہوں نے وہ رپورٹ مانگی, اور آئی جی صاحب کو جو رپورٹ پیش کی گئی اس میں بھی قبضہ مافیا کی یہاں پر نشاندہی جو ہے وہ کی گئی ہے, جس پر آئی جی اسلام آباد نے انتہائی سخت ریمارکس جو ہے وہ دیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ اسلام آباد کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور اس وقت میں یہاں پر موجود ہوں, میرے ساتھ یہاں پہ مقامی لوگ موجود ہیں, مزید ان سے بات کرتے ہیں, ان کی زبانی سنتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ کب سے یہ زمین جو ہے وہ آپ کی ہے اور کتنے عرصے سے آپ یہاں پر جو ہے وہ رہ رہے ہیں, آپ کے باپ دادا یہاں پر کب سے رہ رہے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ یہ دونوں جو نجی سوسائٹیاں جن کے درمیان میں آپ کی جگہ واقع ہے, تو اس تمام تر صورتحال میں آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جی ہم 1859 سے معلوم چلے آ رہے ہیں اس جگہ کے, اور یہ ہماری مالکیت کے ساتھ شاملاتی نمبر ہیں 3, 275, 276, 277. یہ اس پہ پہلے بھی کسی مقامی لوگوں نے 1995 اور 96 میں قبضہ لگوایا تھا نمبرداروں کے ساتھ مل کے. ہم نے وہ قبضہ مطلب اس بے نظیر دور کا تھا یا پیپل پارٹی دور کا تھا, کلیکٹر کو درخواست دی, کلیکٹر نے جو نائب تحصیلدار ہے اس کو کہا کہ موقع جا کے دیکھو, اس نے آ کے موقع دے کے رپورٹ بنا کے دی ہے کہ جی واقعی جی یہ زمین بنجر پڑی ہوئی ہے, یہ ان کا قبضہ ہے, وہ دوسری پارٹیوں نے غیر قانونی قبضہ لگایا ہے, اس نے جو بھی انتقال تھے وہ انہوں نے خارج کر دیے. اب ہم نے دوبارہ یہ جو ماڈل پروجیکٹ ہے, انہوں نے گاؤں کے لوگوں سے حقوق لے کے سستے وہ وہاں پہ 29/3/19 کو اپنا قبضہ, ہمارا قبضہ توڑ کے ہمارے وہاں پہ آباء و اجداد کی قبریں بنے ہوئی ہیں, مکان بنے ہوئے ہیں, ہم کاشتکاری کر رہے ہیں, اور انہوں نے وہاں سے اپنا قبضہ لگوا لیا ہے. کچھ تو انہوں نے حقوق بعد میں خریدے ہیں, لیکن ان کا قبضہ پہلے ایڈوانس ہی انہوں نے لگا دیا ہے. اس میں سر فہرست جو ہے وہ ہے 886 انتقال ہے, جو ابھی تک ہمارے صاحب سے وہ ابھی تک تصدیق بھی نہیں ہوا ہے. تو ہم آباء و اجداد سے چلے آ رہے ہیں, ہمارے حقوق بنتے ہیں, ہمارے آباء و اجداد نے وہاں پہ اپنی چوکیداریاں کی ہیں, وہاں ہر چیز انہوں نے اس کی رکھوالی کی ہے. تو ہمارے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے. اور یہ جو ماڈل پروجیکٹ ہے, انہوں نے یہ رقبہ جو حقوق لیے تھے یہ بھی 26/6 کو بیچ دیے ہیں, پارک ویو کو دے دیے ہیں, لیکن قبضہ ان کا ابھی بھی برقرار ہے. اور انہوں نے 2/4 کو انہوں نے ایل او پی کے لیے اپلائی کیا, اس میں ہمارا 50 کنال دریا جو جہاں سے ہم پانی وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس پہ بھی قبضہ لگا کے پلاٹ بنا کے ان سے ایل او پی لی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ
26/6 को इन्होंने वो इंतकाल 6504 इन्होंने के जरिए पार्क व्यू को दे दिया जगह, लेकिन कब्जा इनका बरकरार है और LOP 31 सितंबर को इनको मिल गई है बगैर मतलब रकबा भेज के भी। जी आपने इनकी बात सुनी। मेरे साथ एक और यहाँ पर मकामी भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब ये बताइएगा कि जब पहला वकूआ हुआ यहाँ पर कब्जा की कोशिश की गई तो आप जो है वो थाने गए, थाने में बाकायदा जाके आपने एक दरख्वास्त दी, तहरीरी दरख्वास्त दी कि हमारी जगह के ऊपर कब्जा हो रहा है, उसके बाद क्या हुआ ये बताइए। तो मुकामी पुलिस जो थाना बनी गाला है, ये इसका तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे हम देहाती लोगों के साथ इतना जुल्म करती है कि इन्होंने गांव के चंद नुसरबाज और लालची किस्म के लोग साथ में लाए हुए हैं, उनको के साथ जाली कार्रवाई बनाते हैं। जिस तरह हमारे ऊपर FIR इन्होंने 92/20 लॉन्च की है, उसमें इन्होंने उसको जाली मतलब के बलडोजर का लड़का 22-23 साल का लड़का है जो प्रॉपर नॉर्मल भी नहीं है, उसको इन्होंने उसका ड्राइवर शो किया, वो ड्राइवर वगैरह नहीं है, उसको उन्होंने अगवा का केस हम पे डाला, प्लस हम पे चढ़ावे का डाला। जब वो गर्दावर हमने दरखास्तें दे के मुतअद्दिद दरखास्तें दी तो एक गर्दावर साहब आए, रियाज शाह साहब, उन्होंने आके जब उस मौके का मुलाजा किया तो हमारी ज़मीन में बलडोज़र है, वो हमारी ज़मीन के सेंटर में खड़ा है। हमारा ख़ानदान तकरीबन 956 कनाल का मालिक है और हम 1860 से इसके मालिक चले आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने थाना लोकल जो थाना है उन्होंने ऐसी जालसाजी, क्योंकि ये सारी साजिश थाने में बैठ के होती है, जो गांव के लालची और नुसरबाज किस्म के लोग होते हैं उनको साथ मिला के एक जाली कार्रवाई बनाई जाती है कि जी इन्होंने मतलब कब्जा किया, लेकिन हालांकि बलडोजर हमारी ज़मीनों में खड़ा है, चढ़ावा उन्होंने किया। एक अब नॉर्मल से लड़के को जो 22-23 साल का लड़का है, असद नाम है उसका, उसको उसमें जो है ना उसका ड्राइवर शो किया, हालांकि वो बेचारा सुनने में आता है कि वो साइकिल भी नहीं चला सकता है, लेकिन उसको उन्होंने बलडोजर का ड्राइवर शो किया। और जो तफ्तीशी है लोकल थाने का तालब, उसने हर वो मुमकिन कोशिश की कि किसी तरीके से, क्योंकि इनका तरीका वारदात ये होता है कि मालकान को कोई जाली FIR में भारी दफ़े लगा के जेल पे जो, ताकि ये 5-6 महीने साल जो है ना ये कोशिश, जब तक ये साबित होता है कि ये ठीक है या गलत है, तब तक वापस आओगे तो गांव में जो है ना आपकी ज़मीन कब्जे में कर चुके होते हैं और उनके गुंडे जो हैं वो सारे उस जगह पे, फिर उधर मालिक जा नहीं सकता है। उसका एक ही हाल होता है, या उसको मारो, उसकी टांगे शांगे तोड़ दो, या उसको कहते हैं जी कि जाओ तुम्हारा इधर कोई काम नहीं है, जाओ कचहरी में, अगर तुम्हारा कुछ बनता है तो ले लो। तो कचहरियों में फिर तारीखों पे तारीखें चलती रहती हैं और हम लोग जो है ना देहाती लोग जितने भी हैं वो मतलब के जलील व ख्वार होते रहते हैं। जी आपने इनकी भी बात सुनी। एक और भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं। इस्लामाबाद के अंदर इतना बड़ा वकूआ होता है तो इन्होंने लाजमी बात है कि कुछ एप्लीकेशंस भी दी होंगी, इनसे बात करते हैं। जी क्या कहेंगे कि कहाँ कहाँ पर आपने जो है वो मुतलका अफसरान को दरख्वास्तें दी इस कब्जा माफिया के खिलाफ, और आज तक जो है वो आपकी क्या दादरसी की जा सकती है? सर मेरे हमने कोई इदारा कोई जगह नहीं छोड़ी जिस पे जहाँ पे हमने एप्लीकेशन नहीं दी या कोई दरवाज़ा जाके नहीं खटकाया। हमारी एप्लीकेशन पे कोई भी किसी जगह से किसी हमें कोई रिस्पांस नहीं नज़र आया। और जो थाने में खासकर हमने जो एप्लीकेशनें दी हैं उन पे तो खासकर ये महकमा बनीगाला थाना जो है, महकमा पुलिस जो है, इन्होंने बिल्कुल ही वो उसको नाकस करार दे के उनको बिल्कुल रद्द कर दिया है ना, कि ये वैसे ही जालसाजी करते हैं या इस तरह की मतलब एप्लीकेशनें देते हैं। बाकी वज़ीर दाखिला, IG साहब और DIG साहब, ASP बनीगाला थाना, मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे हमने एप्लीकेशन दी और इसमें हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, और मजीद भी आगे हमें कुछ भी मिलने के चांस नहीं है। ये कब्जा माफिया ग्रुप मिला हुआ है और इनके साथ जो है ना ये बिल्कुल हमारे साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं और हमें कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा है। ये लोग महकमा माल और महकमा पुलिस के साथ मिलके हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती कर रहे हैं, जिसका हमें गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि लिहाजा इमरान खान साहब इस बात का नोटिस लें और हमें इसका वो रिलीफ मिल सके। जी इनका ये कहना है कि इमरान खान साहब जो है वो इनकी बात का नोटिस लें। एक और भाई मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अमेरिका से यहाँ पर आए हैं, और इनका ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तकारीर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुतासिर होकर यहाँ पर आए, ताहम यहाँ पर इनकी जगह पर भी जो है वो कब्ज़ा किया जाए। मज़ीद इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं जो है ना 2000 से जो है ना बरतानिया और अमेरिका में सेटल हूँ। तो बरतानिया में जो है ना अक्सर खान साहब आते थे, तो उस वक्त वहाँ मैं काम करता था, बड़ी खिदमत की उनकी माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बातें करते थे। उसके बाद तफसील से उनकी अमेरिका में हमारी बात होती थी तो मुझे अक्सर कहते हैं यार बेटा तुम ऐसा किया करो, जितने तुम्हारे एम्प्लॉई ना, वहाँ मैं मैनेजर था, जितनी कम्युनिटी उनको बोला करो कि पाकिस्तान में जो है ना आप इन्वेस्ट करो और कोशिश करो अपने रिलेटिव को यही करो ना। मुझे बहुत अच्छा लगता था। इवन कि सारी जब तक नून लीग है हमने उसको वोट दिया। ये फर्स्ट टाइम है
کہ میں نے اپنے خاندان پورے اور اپنی کمیونٹی کو بولا کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دو. اسد صاحب ہیں جن کو ہم نے ووٹ دی, اور اتنا ڈسارڈ ہوا ہوں پاکستان آ کے, میں آپ کو, میرے پاس تو ورڈ ہی نہیں ہے کہ میں بتاؤں. تھانہ کچہری میں اتنا ذلیل ہو گیا ہوں. کہاں پر آپ گئے ہیں, کہاں پر کس جگہ پہ اپلیکیشن دی ہے کہ آپ کی دادرسی کی جائے؟ سر سب سے پہلے تو تھانے کے اندر پرچہ ہی نہیں دے رہے تھے. میں نے اپنے کانوں سے سنا, اے ایس آئی کا اسپیکر آن تھا, وہ کہتا ہے کہ جی اس نے فون کیا ابراہیم کو جو قبضے کی کوشش کر رہا تھا, کہتا ہے ابراہیم تم آ نہیں رہے, تمہارے خلاف پرچہ ہونے والا ہے. اس کا اسپیکر آن تھا اے ایس آئی کا, وہ کہتا ہے راجہ خرم نواز صاحب کا بات ہو گئی ہے, راجہ زید صاحب کی بات ہو گئی ہے, تمہارے لیے دمبا کڑائی ریڈی ہے. اس کے بعد ایک اور اندر سے پولیس والے نے مجھے سیب لے کے گیا, وہ کہتا ہے تم جو مرضی کر لو, تمہیں پلاٹ نہیں ملنے والے. جی آپ نے ان کی بات سنی, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ آپ جب یہ پولیس کے پاس گئے اور ان کا یہی آگے سے رویہ تھا کہ آپ کی جو بات ہے وہ نہیں سنی جائے گی یہاں پر, چونکہ آپ اوورسیز پاکستانی ہیں. جیسا کہ ان بھائی نے اپنی بات سنائی, اور موزہ ملوٹ کی تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پر کس طرح سے جو ہے وہ قبضہ مافیا نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. آئی جی اسلام آباد کے نوٹس کے باوجود جو ہے ابھی تک کوئی ایسا عمل جو ہے وہ نہیں کیا گیا کہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ لوگ جو ہیں, ان لوگوں کی جو زمین ہے وہ مزید جو ہے اس پر قبضہ نہیں ہوگا. جی بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیا, بہت شکریہ. مشتاق صاحب, تنولی صاحب, دردناک داستان آپ لوگوں نے سنی. جو پاکستانی ہیں جن کو ان کی باتیں آپ نے سنی؟ نہیں سر, یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں اوورسیز پاکستانیز کو ہم نے کتنا موٹیویٹ کیا, ان کو کہا جی کہ آئیں پاکستان میں انویسٹ کریں, آئیں پاکستان میں اپنا پیسہ لگائیں, اور وہ آج کس نہج پر ہیں. ان کی گفتگو آپ نے سنی کہ ایک پلاٹ جو انہوں نے اپنی ساری عمر کی جمع پونجی لگا کر خریدا, اس کے اوپر لوگ قابض ہو گئے. اور تھانے کے اندر کیا معاملات ہوتے ہیں. ہماری بدقسمتی پتہ کیا ہے حنیف صاحب, کہ جب ہم لوگ پولیس کی بات کرتے ہیں, ایف آئی اے کی بات کرتے ہیں, ہر جگہ پر ریٹ فکس ہوتے ہیں. ہمارے آئی جی صاحب بڑے اچھے بیانات بھی دیتے ہیں, بڑی اچھی میٹنگز بھی کال کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد سب اچھے کی رپورٹ بھی آ جاتی ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے, ہمارے پرائم منسٹر, ہماری موجودہ جو برسر اقتدار جماعت ہے, وہ سوشل میڈیا پر بلیو رکھتی ہے, اور سوشل میڈیا پہ اگر کوئی چیز ایک اچھی ڈال دی, آپ کو کچھ لائکس آ گئے, کچھ واہ واہ ہوگی, تو ہمارے موجودہ انسپیکٹر جنرل پولیس جو ہیں وہ بھی اسی پہ یقین رکھتے ہیں کہ بس سوشل میڈیا پہ سب اچھا ہو, باقی جدھر مرضی جو جاتا ہے جائے. لوگوں کے گھروں پر قبضے ہوتے رہے, زمین پر قبضے ہوتے رہے. اب یہ مقامی لوگ 1860 سے اگر یہاں پر آباد ہیں, جدید پشتی آباد ہیں, ان کی زمینوں پہ کوئی باہر سے آگے قابض ہو جائے گا, وہ برداشت کریں گے, پھر تصادم ہوگا, لڑائی ہوگی, مار پیٹ ہوگی. بتائیے کہ یہ طریقہ واردات جو آپ نے یہاں سنا اور آپ نے دیکھا جس طریقے سے, تو کیا وہاں بھی یہ طریقہ واردات ہے یا کوئی فرق آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں حنیف, یہ آہو پکار اور سسکیوں کی کوئی زبان نہیں ہوتی. بے شک معاملہ بنی گالا کے وکٹم کا ہو یا دادو کا ہو یا لاڑکانہ کو, ظالم ظالم ہے, مظلوم مظلوم ہے. تو میں اس کا بلیور نہیں ہوں کہ بنی گالا میں یہ متاثرین ہے. بھائی لاڑکانہ, نو ڈیرو, رتو ڈیرو, شکارپور, ابھی مجھے ایک دادو سے کال آئی, بھائی 150 ہمارے ایکڑ زمین ہے جو 4 سال سے قبضہ کیا ہوا کسی باسر نے, ایم پی اے نے. پھر ایک ابھی شکارپور کے ایک بڑی فیملی ہے پولیٹیکل, جن کا تعلق آج کل جی ڈی اے سے, وہ ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں. ان کے لیے ایک نوجوان احمد سراج نے کال کی کہ بھائی ہمارے گوٹھوں پہ اچانک موڈ ہو گیا ہے سردار صاحب کا, جاگیردار کا, سابق وفاقی وزیر ریلوے کے بیٹے کا, اور وہ سٹنگ ممبر ہے پروونشل اسمبلی کا, کہ اس نے بیٹھے بیٹھے اپنے وہ گن مین کھڑے کیے کہ یہ زمین مجھے چاہیے. تو یار یہ کہاں ہیں عدالتیں؟ ابھی چیف جسٹس صاحب جو اگر پچھلی حکومتوں میں یہ ہوتا رہا تو پچھلی حکومت چلے ہم نے مان لیا کہ چلے مافیاز یہ وہ, اب تو انصاف کا دور ہے. بھائی بنی گالا یہ صرف یہاں کے متاثر مکین نہیں ہیں, وزیر اعظم صاحب کے پڑوسی بھی ہیں. وزیر اعظم صاحب کے پڑوسی ہیں. بریک کی طرف جانب جائیں گے, اس کے بعد آپ کی طرف آئیں گے. جی ناظرین, چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. اچھا مشتاق, مختصر یہ بتائیے گا کہ پولیس اگر ساتھ ملی بھی ہو, انتظامیہ اگر ساتھ مافیا کے ملی بھی ہو, تو عام آدمی, بیچارہ غریب آدمی جس کو پتہ نہیں کرنا کیا ہے, وہ کہاں جائے پھر؟
دیکھیں ہمارے معاشرے کا اور ہماری حکومتوں کا یہ بدقسمت سے المیہ رہا ہے کہ چور کو چوکیدار لگاتے ہیں. اب میں سندھ کی بات کروں, اگر سندھ کی دل کراچی کی بات کروں, 106 تھانے, میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایک بھی مجھے کوئی ایسے چور دکھائیں جس کا کوئی پیچی ریکارڈ نہ ہو. وہاں پر لگوانے والے بھی لینڈ گریبرس ہیں. اب لینڈ گریبر کوئی انڈیویجولس نہیں ہیں, ان کے ساتھ ایم پی ایز, ان کے ساتھ ایم این ایز. ہمارے پاس ماضی قریب میں جو مثال ہیں, میں جیل میں تھا, جتنے بھی نیب کے قیدی آئے, سابق جو ایم کیم لنڈن تھی, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ان کے پاس تھی, اس وقت وہ تھا کے بی سی ہے, کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, کے ڈی ان کے پاس تھا, ماسٹر پلان ان کے پاس تھا. یعنی چائنا کٹنگ میں اپنے گھروں کے گھر تباہ کر دیے. بالکل. تو اب وہ بھگت تو رہے ہیں, لیکن بلڈنگ ہے تو وہ غیر قانونی قائم ہے. بالکل. اب کیا ہے کہ جو بھی تھانہ ہے, چاہے سندھ کی دل کراچی ہو, سکھر ہو, جیکب آباد ہو, دادو, ٹھٹھا, وہ ایس ایچ او لگوانے والے بھی وہ ایم پی ایز ہیں, ایس ایچ او کو بٹھانے والے بھی وہ ہیں. یار آئے دن ظلم کی نئی داستان رقم ہوتی ہے. تو کیا سر یہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ اپنی مرضی کے ایس ایچ او لگوا لو؟ کون سے ادارے, چونکہ آپ ایک تحقیقاتی رپورٹنگ بھی کرتے ہیں اور آپ کی ریسرچ جو ہے وہ اس حوالے سے ہمارے سامنے ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مافیاز ہیں جو بڑے منظم انداز سے اسلام آباد پر قبضہ کیے ہوئے ہیں اور مسلسل یہ دائرہ ان کا وسیع تر ہوتا جا رہا ہے, کون ہے, کون سے ادارے زیادہ انوالو ہیں اس میں؟ قومی اسمبلی کے اس سے پہلے 2 حلقے تھے فیڈرل کیپٹل کے, اب 3 ہو گئے. ایک ایم این اے کا ذکر آپ نے ان کے منہ سے سنا بھی کہ ان کی کال آ جائے گی, ان سے بات ہو گئی ہے. اسی طرح اسد عمر صاحب تو چلیں, وہ تو ہم لوگ اسلام آباد والے کہتے ہیں پیراشوٹ. اسلام آباد سے بحرا بھی تھا سر, کرائی کے بھی. اچھا, اسلام آباد سے کال ہے, پھر آپ اپنی بات آگے بڑھائیے گا. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ رشید بات کروں اسلام آباد سے. جی, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آپ دیکھ رہے ہیں. آپ پلیز مجھے 2 منٹ دیں گے, میں آپ سے مافیا کی بات کرنا چاہتا ہوں. پلیز پلیز. سر بھائی, ہم اسلام آباد کے رہائشی ہیں. جی. تو ہماری 2 گلیاں ہیں, ٹوٹل 58 گھر بنتے کرسچین اور مسلم ملا کر. تو ادھر وابڈا والے مافیا کی جو بات ہے نا, وابڈا والے 2 بندے ہیں, ایک رشید گل ان کا لینڈ سپرنٹینڈنٹ اور ایک ڈیلی ویجز بندہ تھا, بنام اس کا جاوید. آپ کے علاقے کا نام کیا ہے, ایریا کون سا ہے آپ کا؟ اقبال ٹاؤن. اقبال ٹاؤن. اوکے, اقبال ٹاؤن اسلام آباد. ملائکہ چوہان. اوکے. اچھا سر, ادھر بھائی پراپرٹی ڈیلر جو تھا نا, اس نے ان کو کہا کہ بھئی ہمیں بجلی لگا کر دو. جی. بجلی لگا کر جب انہوں نے دی تو انہوں نے پیسے زیادہ چارج کیے کہ ود آؤٹ پرمیشن انہوں نے لگا کر دیے. اچھا, جب انہوں نے میٹر لگ پیسے انہوں نے زیادہ مانگے تو ان کی آپس میں چپکلاش ہوئی کہ زیادہ پیسے نہیں دیتا ہوں, تو لڑائی ان کی ہو گئی. خدا کی قسم, یہاں پہ کرسچین اور مسلم غریب بندے 1.5-2 مرلے کے گھر ہیں, تو انہوں نے ہمیں بجلی نہیں دی, 7.5 8 10 سال نہیں دی. 7.5 لاکھ روپے دے کر ہم نے اپنے پیسوں پہ بجلی لگوائی. تو ابھی جب خراب ہوتے کہتے کہ یہ جی آپ کی اپنی پراپرٹی ہے, جس کی وجہ سے بھائی یہ آپ لوگ خود ٹھیک کروائیں گے. ہم نے 28,000 روپے دے کر ایکشن کو میں نے اپلیکیشن دی ذاتی طور پہ. ایکشن صاحب نے مار کر دی G6 والے کو, ایس ٹی او کو. ایس ٹی او صاحب نے بالکل کلیئر کہا کہ یہ میرے گرائیں ہیں, ایک دم ود نو ٹائم کام کرو. لیکن اس نے 28,000 روپے لے کر ہمارے 3 یونٹ خراب ٹھیک تھے, لیکن انہوں نے پیمنٹ لے لی. ایک اس نے میری اپلیکیشن سے کاٹ کر ایک وہ کر دیا, 2 جو ہے وہ اس میں پیسے اپنے پاس رکھ لیے. انہوں نے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ آج کل ہو جائے گا. 2 سال ہو گئے, یہ ہم اپنی مصیبت آپ بھوگت رہے ہیں. غریب لوگ ہیں, کرسچین لوگ زیادہ تر رہتے ہیں, 1.5-2 مرلے کے گھر بنا کر. تو خدا را آپ اپنا ان کو کہے, تنولی صاحب کو بہت اچھے بندے ہیں, تنولی صاحب کو میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے. بالکل, اپنا بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. یہ سب مافیا ہے. اگر آئسکو کی بات کریں, وابڈا کے اعلی افسران کی بات کریں, انہوں نے لینڈ مین کا ذکر کیا. مجھے پتا ہے کہ ایک لینڈ مین جب جاتا ہے اپنے علاقے کے اندر جہاں پر اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے, تو وہ کیسے بجلی کے میٹرز کو سست کرتا ہے, وہ کیسے بجلی کے میٹرز کو روک دیتا ہے, کیسے وہاں سے لوگوں کو فائدے پہنچاتا ہے, اور کیسے کھانچے لگاتا ہے, اور کیسے وہاں سے اپنا مال بناتا ہے. یہ بالکل درست بات ہے. جس محکمے پہ آپ ہاتھ رکھیں گے وہاں پر آپ کو جو ہے نا گندی, کہتے ہیں نا گندے انڈے ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں. آپ ایک آبا بگڑا پائے سر, یہ تو بڑا اچھا ہو گیا. میں نے ذکر کر رہا تھا کہ 3 ایم این ایز ہیں, پہلے 2 تھے, راجہ خرم نواز, اسد عمر صاحب, علی نواز امان صاحب, جو کہ پرائم منسٹر کے مشیر برائے سی ڈی افیئرز بھی ہیں آج کل. تو
اسد عمر صاحب کے حوالے سے ہم لوگ کہتے ہیں اسلام آباد کے لوگ کہ یہ پیراشوٹر ہیں اور کراچی سے ظاہری بات ہے یہاں کے ہیں ہی نہیں بالکل. راجہ خرم نواز صاحب لوکل آدمی ہیں, علی نواز اوان بالکل ہمارے پڑوس I8 میں انہوں نے ساری زندگی گزاری, ان کے والد صاحب بھی بڑے اچھے آدمی تھے. لیکن بدقسمتی پتہ ہے کیا ہے کہ 2 لوگ اسلام آباد کے ہونے کے باوجود بھی اسلام آباد کے لوگوں کے مسائل کے اوپر ابھی تک 2 سال میں ان کو پتہ نہیں ہے یا یہ ان سے بہتر جانتا ہی کوئی نہیں ہے, مقامی لوگ ہیں. تو ان میں وہ اہلیت نہیں کہ وہ سنبھال سکے معاملات کو, شاید وہ رنگ ان کو چڑھ کوئی گیا, سیاسی مفادات شاید وہ رنگ ان کو چڑھ گیا جو باقی سے پہلے ہم لوگ ماضی میں دیکھتے رہے کہ جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ کی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں, پھر وہ نہیں ہے. میں اس پہ ایڈ کروں کہ وہ معصوم نہیں, انہوں نے دوبارہ بھی جیتنا ہے. مسئلے حل ہو گئے تو پھر کون ان کو ووٹ دوبارہ ووٹ کیسے دیا. ایک کال میں پھر آپ کی جانب آئیں گے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ واگڑ سے خالد بول رہا ہوں سر. جی جی فرمائیے کیا کہیں گے آپ؟ سر POF ہاؤسنگ سوسائٹی اسکیم نمبر 2 میں ہمیں 25 سال پہلے پلاٹ ملے جی, تو اس پہ جو ہے نا ہم سارے 21 بندے ریٹائر بندے تھے, 1100 پلاٹ کی کالونی تھی, 21 پلاٹوں پہ قبضہ گروپ نے جو ہے نا قبضہ کیا ہوا ہے. ہم ریٹائر بندے ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد اور چیف آف آرمی اسٹاف سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم 21 بندے ریٹائر ہیں, ہمارے پاس کاغذ پورے ہیں, 25 سال پہلے پیسے ہم نے جمع کرائے, ابھی تک ہمیں پلاٹ نہیں ملے. قبضہ گروپ اپیلوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں, 2-3 بار کیس بھی ہار چکے ہیں, پھر بھی وہ کسی کے پاس اپیل میں چھپ جاتے ہیں, دوبارہ چھپ جاتے ہیں. ہم مقامی لوگوں کے ساتھ ہم مقابلہ کر نہیں سکتے, عدالتوں میں بس کیس پڑے ہیں. 25 سال ہو گئے ہیں سر, ریٹائر بندے ہیں ہم. چلو آپ کی بات یقیناً پہنچ گئی. مشتاق آپ کے آنے سے کم از کم یہ فائدہ ہوگا کہ سندھ کے لوگوں کو یہ پتہ چل چکا ہوگا کہ صرف دادو کراچی اور سانگڑ اور کشمور میں نہیں بلکہ اسلام آباد جیسے شہر میں بھی یہ منظم مافیا موجود ہے. اس میں ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ اگر ادارے کمزور نہ ہوں اور اگر اداروں کے کچھ لوگ ان کی پشت پناہی نہ کریں تو یہ چیزیں ممکن نہیں ہو نہیں سکتی. اگر جو نیب کا مینڈیٹ ہے اور جو ووکل رہے چیئرمین صاحب جاوید اقبال صاحب, انہوں نے کیٹیگوریکلی, میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا کہ سندھ میں بڑا ریلیف ملا ہے. جتنی موزہ ملوٹ کے لوگوں نے نیب چیئرمین کو اپلیکیشنز دی ہیں. سمپل ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ نیب کو اٹ سیلف سو موٹو لینا چاہیے. چیئرمین صاحب اگر امپارشلٹی کی بات کرتے ہیں تو ان کو نہیں پتہ ہے سوسائٹی کس کی ہے. وہ ان کے شکنجے سے ابھی باعزت طریقے سے ضمانت لیے, پھر ان کو پھولوں کی پتیاں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ بھائی قبضہ مافیا کو ہم سینے پہ لگا کے گاڑی کے اوپر نکال کے پھولوں کی پتیاں نچار کرتے ہیں. وہ کتنا باثر ہے. یہ بنی گالا میں کس کی ہے سوسائٹی ہے. اب آپ بھی نام نہیں لوگے, میں بھی نہیں لوں گا, کیونکہ پھر مجھے بھی خریدنے کی کوشش کی جائے گی. تو اس لیے نیب از ٹوٹلی اویئر. نہیں ہم اس لیے نام لینا چاہ رہے کہ ہمیں ڈرے کہیں آپ دوبارہ جیل نہ چلے جائیں. اچھا ٹھیک ہے. دوسری بات, اور وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ بھائی یہ آپ کے بغل میں کام ہو رہا ہے, پورا پڑوس میں, یہ پڑوس میں ہو رہا ہے, آپ کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے, کا حق زیادہ اور ہوتا ہے. کرنے والا کوئی اور نہیں ہے. چلو میں بھی اشارتاً بتا دیتا ہوں, وہ بھی آپ کا بندہ ہے جو نیب کا اکیوز ہے. آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. بالکل ایک آئیو کا کام ہے, آئیو نے کرنا ہے مسئلہ حل. السلام علیکم. جی لائن ڈراپ ہوگی. میں چاہوں گا علیف کہ ہمارے پروڈیوسر صاحب جو ہیں وہ چیئرمین CDA جو موجودہ ہیں اور جو چیف کمشنر اسلام آباد بھی ہیں, اس سے مضبوط پوزیشن کوئی نہیں ہو سکتی اسلام آباد کے پورے شہر کا. چیف کمشنر بھی ہیں اور چیئرمین CDA بھی ہیں. مسجد بھی گرا سکتا ہے یار, یہ مافیا تو بڑی بات نہیں ہے. صحیح بات ہے بالکل. تو آپ کی تو ان سے گفتگو بھی ہوئی تھی, آپ کی انٹرویو بھی ہے, تم چاہیں گے کہ وہ بھی چلایا جائے, لیکن آپ یہ بتائیں جب تک وہ ریڈی ہے, بلکہ وہ دیکھ لیتے ہیں کیا کہا تھا انہوں نے آپ سے. جی پلیز. آپریشنز ہوئے, ہم نے دیکھے, ساری چیزیں ہوئی, لیکن اس میں بدقسمتی یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اتنا عرصہ اس جگہ کو اس طرح سے انکروچمنٹس ہوتی رہی, کسی نے نہ پوچھا. اور ایک طرف ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپریشن ہم نے ان لوگوں کے خلاف دیکھے جن لوگوں نے ان جگہوں پہ قبضے کیے, ان جگہوں کے اوپر بڑی بڑی بلڈنگز پلازے کھڑے کر دیے. اور ایک آپریشن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ان لوگوں کے خلاف بھی ہونا چاہیے جو لوگ اس ساری کارروائی کے اندر شامل رہے, جن لوگوں نے ان کو مدد فراہم کی؟ بالکل. دیکھیں دونوں طرح سے چیزیں ہیں, بلکہ اس میں ایک اور پہلو بھی ہمیں دیکھنے کا ہے. ایشو یہ ہے کہ جب یہ وائلیشنز ہوئیں, ایک رسپانسبلٹی یہ آتی ہے کہ جی جو ادارے تھے وہ خاموش رہے, انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں دی. یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے. اور زیادہ تر فرینکلی میں اس میں ایسے ہی کہوں کہ کسی پہ الزام لگایا جائے, زیادہ تر جو ایشو ہے وہ یہی ہے, نیگلیجنس کا ایشو آ جاتا ہے. لیکن دوسرا ایشو کنائیونس کا بھی ہے کہ جہاں ملی بھگت کے ساتھ, چاہے وہ ریونیو کے آفیسرز ہوں, چاہے وہ CDA کے آفیسرز ہوں, جنہوں نے لوگوں کو لا کے بٹھایا اور اس پہ کیا, وہ زیادہ ایک سیریس ایشو ہے جس کی طرف ہم بالکل دیکھ رہے ہیں. ہم نے اسپارکو کی مدد بھی اس میں لی ہے, اور کل آنے والا جو ہے کل اس پہ ایک ہماری میٹنگ بھی اسکیجولڈ ہے
اسپارکو کے ساتھ کہ ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی اس کو روکا جائے. یہ نہیں کہ یہ ون ٹائم ایکسرسائز ہوئی ہے, اس کے بعد جب ہم ٹھنڈے پڑ جائیں اس معاملے میں پھر سے انکروچمنٹ شروع ہو جائے. تو اس کو چیک کرنے کے لیے ہم نے اسپارکو کے ساتھ میٹنگ ہماری پہلی بھی ایک ہوئی اور اب دوبارہ میٹنگ ہے جس میں ہم یہ طے کرنا چاہتے ہیں کہ وی آر ولنگ ٹو پے کہ وہ کانسٹنٹ مانیٹرنگ کریں اور ہمیں جو امیجز ہیں ان کو اوور لے کر کے وہ کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ چاہے ایوری 2 ویکس یا ایوری منتھ ہمیں دیا جائے تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ کہاں دوبارہ سے انکروچمنٹ شروع ہو رہی ہے. اس سے 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ رہے گا کیا ہو رہا ہے, دوسرا نیگلیجنس بھی طے ہو جائے گی کہ اگر یہ 2019 مارچ میں ہو رہا ہے تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ کون سا آفیسر تھا رسپانسبل جس نے یہ دیکھنا تھا اور نہیں دیکھنا. جولائی 2019 میں ہو رہا ہے تب ہمیں پتہ چل جائے گا اس وقت کون تھا. تو اس سے مانیٹرنگ بھی ہوگی اور سرویلنس بھی ہوگی. کہ سر آپ نے ان کا انٹرویو کیا تھا اور بڑی میٹھی اور بڑی پر امید باتیں بھی ہوئی, کچھ حاصل ہے اس کا, کچھ ہوا؟ قابل آدمی ہے عامر احمد علی, قابل آدمی ہے, ایک اچھا تگڑا بیوروکریٹ ہے اور ایک تگڑے بیوروکریٹ کا بیٹا ہے, ٹھیک ہے, جو چیزوں کو بہت بہتر سمجھتا ہے. رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ دیکھیں ٹیم کا قبضے اب بھی ہو رہے ہیں اور یہ انٹرویو 1.5 سال پہلے کیا, 1.5 سال گزرنے کے 1.5 سال پہلے جب انہوں نے بڑھ چکے ہیں, کم نہیں ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ہیں اگر آپ چیزوں کو بہتر کرنے کا سوچتے ہیں یا پلان کرتے ہیں تو ان کی جڑیں اتنی مضبوط ہو گئی ہیں کہ وہ آپ کو فیل کرنے کو تیار ہیں, عہدے سے ہٹوانے کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن جب ہم لوگ پرائیویٹ لینڈ کے اوپر قبضے کی بات کرتے ہیں اس میں ایڈمنسٹریشن براہ راست انوالو ہے, ریونیو ڈپارٹمنٹ چیف کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے ماتحت ہے, وہ سارے لوگ پٹواری, گرداور, تحصیلدار سب انہی کو رپورٹ کرتے ہیں. تو اگر ان کے اینڈ پہ کوتاہیاں اور ان کے اینڈ پہ مال بنایا جا رہا ہے تو ان کی نالائکی اور ان کی ڈپٹی کمشنر کی, چیف کمشنر کی بالکل ذمہ داری ہے کہ آپ ان سے ریکارڈ طلب کریں. میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی تھی کہ 1 لاکھ روپے اگر تنخواہ ہے کسی کی اور اس کے ماہانہ اخراجات 20 لاکھ روپے ہیں تو کہاں سے لاتا ہے؟ بہت سمپل ہے اس چیز کو چیک کرنا اور بہت سمپل ہے اس سے پوچھنا, اس سے سوال اٹھانا کہ بھائی اپنا ریکارڈ پیش کریں. لیکن ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں کہ آج سے 2 سال پہلے تک ایک شخص جو ہے بالکل زیرو تھا, آج وہ کروڑ پتی ارب پتی ہو گیا, اور ایسے بے شمار لوگ ہیں. استاد یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ خالصتاً رشوت کا گیم ہوتا ہے یا نااہلی کہیں ہوتی ہے اور اس کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ دیکھیں کیونکہ کمشنر صاحب سے بھی اسی میں بات ہوئی ہے سر, مدعے کمزور ہوتا ہے. اب ان لوگوں کی داد رسی تب تک نہیں ہوگی جب تک اپوزیشن نہیں کھیلے گی اس کے اوپر. بنی گالا کا پڑوسی, عمران خان کا پڑوسی, اس کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے, ووٹر بھی اس کا ہی ہے. بالکل انہوں نے کہا اوورسیز والا بندہ تو ان کے مدعو کرنے پر آیا یار یہاں پر. 2000 سے آنے یہ اس کا پلاٹ ہے. جب نواز شریف کی حکومت تھی تو اس کا پلاٹ مور دین سیکیور بیانڈ ہز ایکسپیکٹیشنز, کہ ان کی حکومت ملتے ہی اس کا بیچارے کا وہ قبضہ ہو گیا. اب جس بندے نے دوسروں کو یہاں بلایا ہوا ہے, کیپیٹل لگایا ہوا ہے, تو وہ تو انسیکیور فیل کریں گے. اب بلاول بھٹو کو چاہیے کہ جس طرح یہ لاڑکانہ کھیلتے, بنی گالا کا نوالا آپ کو خیبر ٹی وی دے رہا ہے. اچھا, اور یہ شخص جب اپنی عزیز و اقارب سے گفتگو کرے گا تو ظاہری باتیں بتاتا ہوگا کہ بھئی میرے ساتھ یہ ہوا ہے, خدا کے لیے بتاؤ. ان کو آپ بھیجیں کراچی پریس کلب پہ, ٹیک اپ کرنا میرا کام ہے, وائرل کرنا. اگر یہ وائرل پر ہی نوٹسز لے رہے ہیں چیئرمین سی ڈی اے یا بنی گالا یا پی ٹی آئی, تو میں وائرل کرنے میں تو بڑا یہ میرا مشغلہ ہے. نہیں کہ سر یہ بڑا المیہ ہے کہ جب تک کوئی چیز وائرل نہ ہو نوٹس نہیں لیا جاتا. لیکن اس پہ ہم بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ناظرین, چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. پروگرام میں عاصم ریاض کی جانب بڑھیں گے اور ان سے دوبارہ رابطہ کریں گے کہ وہاں پر موجود جو متاثرین ہیں وہ کیا کہیں گے اور کیا کہہ رہے ہیں. وہ وہاں پر متاثرین جو ہے وہاں پر موجود ہے. براہ راست ہمارے ساتھ عاصم ریاض. جی عاصم ریاض, یہ بتائیے گا کہ مزید جو وہاں پر متاثرین ہیں ان کا کیا کہنا ہے؟ عاصم, آپ یہ بتائیے گا کہ وہاں پر جو موجود متاثرین ہیں
ان کا مزید کیا کہنا ہے، وہ کہاں تک جائیں گے اس کیس کو لے کر، اور اپنی جو فریاد ہے وہ کہاں تک پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ؟ غالباً عاصم ریاض سے ہمارا رابطہ ہو نہیں رہا. جی بات کرتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بھی جو اپنی بات کرنا چاہتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ مزید یہ اپنی آواز جو ہے وہ کہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں. جیسا کہ پروگرام میں پہلے بھی متاثرین سے بات کی تو ان سے بھی بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتائیے گا جی کہ یہاں پر آپ کی زمینوں کے اوپر جو قبضہ ہو رہا ہے اس پہ آئی جی صاحب نے نوٹس لے لیا ہے. ابھی مزید آپ کیا چاہتے ہیں کہ کون اس پہ نوٹس لے گا اور کون جو ہے کس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی دادرسی کرے گا تاکہ آپ کے جو زمین ہے وہ نہ ہتھیائی جا سکے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جہاں تک ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہ جسٹ پیپروں میں نوٹس لیا ہے. ابھی تک کچھ سالڈ چیز سامنے نہیں آئی ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. ساری دنیا کو پتا ہے, صرف قانون کو نہیں پتا, اس کی آنکھیں بند ہیں. کیونکہ یہ جو ہمارے پڑوس میں سوسائٹی ہے پارک ویو, جس کے اونر ہیں علیم خان صاحب, آگے ان کے ہیں کرندے ملک طاہر مرزا نوید, آگے انہوں نے آگے بندے رکھے ہیں نمبردار فضیل, نمبردار شبیل, راشد وغیرہ. یہ قبضے کرتے ہیں, آگے ان کے لیے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان لوگوں نے ہمارا جینا آرام کیا. ہم حق پہ ہو کے بھی اپلیکیشنیں دیتے ہیں تو اس پہ کوئی کارروائی نہیں. ٹھیک ہے, اور جب ہم تھانے جاتے ہیں کہتے ہیں جی جائیں آپ کورٹ سے جو ہے نا اپلیکیشن جو ہے نا اس پہ جو عمل درآمد, ہم نے پورٹل پہ ایک اپلیکیشن ڈالی نا, خان صاحب بڑی باتیں کر رہے تھے نا, تو خان صاحب کو پتا چلے تو خان صاحب نے تھانے والوں کو لکھا, تھانے والوں یہ لکھ کے بھیجا جی کہ نصیر شاہ وغیرہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے میرے باپ کی وہ زمین ہے جہاں پہ انہوں نے بلڈوزر چلایا ہے. یہ کل پرسوں گرداور صاحب رپورٹ دے کے گئے ہیں, جہاں پہ ڈوزر کھڑا ہے ہماری زمین پہ قبضہ کریں گے, وہ ہماری جدی اور ملکیت زمین ہے. ٹھیک ہے, ہماری زمین پہ ڈوزر ان کا کھڑا, بندے ان کے وہاں سے اریسٹ ہوئے, پولیس لے کے گئی چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, زمین وہ ہماری, اور ایف آئی آر بھی ہمارے اوپر. کتنی ایف آئی آر ہیں آپ کو ہم بتائیں, کتنی اپلیکیشن ہم نے دی ہیں, وہ کال کریں تو ایف آئی آر, ہم پٹ پٹ مریں تو ہماری درخواست پہ بھی کوئی عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم انلیگل کوئی کام ہم نے نہیں کیا, ہم اپنے حق پہ, ہم اپنے رائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ خان صاحب کی ریاست مدینہ ہے جس کے ہم شہری ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم مظلوم ہیں, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن آئی جی صاحب نے جسٹ نوٹس لیا ہے نا, کوئی عملی کارروائی تو دکھائے نا. کتنے دن ہو گئے, 2 دن ہو گئے نوٹس لیا. 2 دنوں میں کیا کیا, قانون چاہے تو 10 منٹ میں الٹ پلٹ کر دے, لیکن انہوں نے کیا کیا ہمارے لیے. پارک ویو, ٹھیک ہے, علیم خان کی سوسائٹی ہے, اسلام آباد کے اس زون میں بلاسٹنگ من ہے. سر عام علیم خان کی سوسائٹی میں بلاسٹنگ ہو رہی ہے, ہر روز شام کو 4-5 بجے ہوتی ہے. ہماری طرف کوئی بچہ پٹاخہ چھوڑ دینا, پولیس پہنچ جاتی ہے جی آپ نے فائرنگ کی. اور کدھر فائرنگ کی, ہمارے پاس آرام کا تو کچھ نہیں ہے. خون پسینے کی کمائیاں پردیسوں سے کما کے لائے ہیں, یہاں پہ اپنے باپ دادا کی بچا کے رکھی. ہم ان کی طرح تو نہیں ہے نا کہ غریب کے چمڑے اتارے. ہمارا اپنا حق ہے, ہم اپنے حق میں. ادھر جاؤ نا, علیم خان سے جا کے پوچھو نا, یہ ادھر کیا کرو, بلاسٹنگ کس قانون سے تم نے کی ہے, یہ پہاڑ کیسے گرے, مشینوں سے تم نے گرے, یہ سارے بلاسٹنگ سے اڑا رہے ہیں. تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, سر عام دھماکے ہوتے ہیں. یہاں پہ کوئی بچہ پٹاخہ گاؤں میں چھوڑے تو شہیدوں کے گھر پولیس پہنچ جاتی ہے جی آپ لوگوں نے فائرنگ کی ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے, کہاں کا نوٹس ہے. کوئی آئی جی صاحب کو نوٹس لیں گے, ہمیں بھی پتا چلے گا کہ واقعی قانون کی آنکھ کھل گئی ہے اور اس نے نوٹس لیا ہے. جی ان کی بات آپ نے سنی, ان کا یہی کہنا ہے کہ آئی جی صاحب نے نوٹس لیا جو کہ بڑی خوش آئند بات ہے. تاہم اس کام کو جو ہے وہ عملی جامہ پہنایا جانا چاہیے, اور یہ چیز جو ہے وہ باور کروانی چاہیے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی بالکل بغل میں جو ہے وہ قبضہ مافیا اتنا زیادہ متحرک ہے اور اتنا زیادہ با اثر ہے کہ مقامی لوگوں کی زمینیں جو ہے وہ ہتھیانے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. جی عاصم ریاض, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. جو بھی بات ہوتی ہے, آپ نے تصویر دیکھی ہے وہ پاکستانی جو یہاں پر آئے, جنہوں نے یہاں پر آ کے انویسٹ کیا اور آج رو رہے ہیں, ان کی تصویر کن کے ساتھ نہیں, پہلے کتنے ہینڈسم ہیں دیکھیں. ہاں اب کیا ہے, ظلم سے ایسا کہ ان کی حالت کیسی ہوگی. لیکن جب تک مشتاق والی بات, جب تک وہ وائرل نہیں ہوگی چیزیں, کوئی نوٹس نہیں لے گا. بھائی وائرل دیکھیں, ہماری بدقسمتی وہی پھر ہے کہ ہم لوگ سوشل میڈیا کے پیچھے اور سوشل میڈیا کی چینل بند کر دو, تو مین اسٹریم میڈیا میڈیا کی بھی بات نہیں ہے. جن اداروں کا کام ہے وہ اپنا کام کریں, ان کو کسی نوٹس کی, ان کو کسی تشہیر کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کام ہے, ہم لوگ چیزوں کو. سر بھائی دیکھ نہیں بھائی, آئی جی صاحب نے نوٹس لے لیا, آپ بھی رپورٹنگ کرتے رہے, آپ بھی رپورٹنگ سے اوپر آئے اور ہم بھی رپورٹنگ کر رہے ہیں. تو اسلام آباد کے 21 تھانے, ایک چلو وومن پولیس اسٹیشن, ادھر سب سے خطرناک تفتیش ہوتی ہے. مجھے بتائیں ایک ایس ایچ او بغیر ٹینڈر بھرے ہوئے لگا ہوا ہے, ایک بتائیں, میں بھی پروف کروں گا. 20 تھانے دار لگے ہوئے ہیں, 20 ٹینڈر بھر کے ہیں, ٹینڈر بھر کے آنے پیسے دے کر آئے, سب کو نہیں پتا. اور دوسری بات, یہاں پر 20 تھانوں کے جو جورڈکشن ہے, آپ اپنے گھر کا جائز کام کریں, 2-4 بلاکس رکھیں,
دیکھیں کیسے پولیس پہنچ جاتی ہے آپ کا وہ گرانے, بولے کہ بھائی ہمارے پاس آئے ہو, پوچھنے والا نہیں, پیسے دیے ہمیں, پرمیشن لی ہم سے. یعنی آپ جائز کنسٹرکشن کریں گے تو 2-3 موبائلیں کھڑی جاتی ہے, ایسے صاحب نے بھیجا ہے آپ چلیں تھانے. پھر یہ ایلیگل وہاں دھماکے سے ڈسٹرائے کیا جا رہا ہے پورے اس سسٹم کو, وہ لیول کیا جا رہا ہے گراؤنڈ کو, پھر کوئی پوچھنے والا نہیں. یار یہ بڑا چیلنج ہے, خود پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے اس کا. یہ خود کہہ رہے لوگ کہ ہم اوورسیز پاکستانیز ہیں, وہاں خون پسینے کمائی ہے ان کی, پسینہ بہا کے انہوں نے کیپٹل ملک میں لگائے اور ایشورنس کے بعد یہاں دیگر لوگوں کو لے کر آئے. تو عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ یہ مدینے کی ریاست ہے یا لینڈ گریبروں کی جنت ہے. 2 روز پہلے موزہ ملوٹ میں گرداور گئے ہیں جی, ہمارے گرداور صاحب گئے ہیں موزہ ملوٹ میں 2 دن پہلے. انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی, اس رپورٹ میں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ زمین ان لوگوں کی ہے, مقامی لوگوں کی. اچھا, رپورٹ انہوں نے باقاعدہ بنا کر دے دیا ہے. ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ اس رپورٹ میں انہوں نے بالکل جو ہے منون وہی چیز لکھی جو وہاں پر ہے, انہی لوگوں کی ہے, انہی مقامی لوگوں کی زمین ہے. لیکن بدقسمتی کیا کہ جب یہاں پر اس جگہ پر قبضہ ہونے لگا تو یہ لوگ گئے تھانے میں, تھانہ بنی گالہ میں جا کے ایس ایچ او کو درخواست دی. ایس ایچ او نے اس وقت ان کی درخواست پہ کوئی کارروائی نہیں کی, لیکن ایک ہی روز بعد جب دوسری پارٹی نے ان کے خلاف درخواست دی تو ان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے ان کے لوگوں کو اٹھا دیا گیا. یہ انصاف کی بات ہوتی ہے. اگر پولیس انہوں نے خالی درخواست دی نا, ان کو بھی سمجھاؤ نا بھائی, ایسے صاحب خالی درخواست پہ کبھی کاروائی نہیں کریں. آئی جی صاحب جو ہے عامر ذوالفقار صاحب, وہی بات ہے کہ آپ کو گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے نہیں پتا. آپ سوشل میڈیا پہ آپ نے ٹیم بنا دی, کوئی لاہور سے آپ نے لوگ منگوائے, کوئی آپ کے قریبی تھے ان کو آپ نے ایڈجسٹ کیا, اکاموڈیٹ کیا, پاس بٹھایا. خود ساختہ دنیا بنائی ہے, واہ واہ واہ. بالکل یہ 15 منٹ کی بھی ڈرائیو نہیں ہوگی آئی جی صاحب کی ریزیڈنس اور آفس ہے. یہ بالکل ایسا ہی. آپ جائیں سول ڈریس میں جا کے معائنہ کریں اگر کرنا چاہتے ہیں. بھائی جو کرنا چاہتا ہے اس کو یہ 100 کال رپورٹس نہیں چاہیے کہ کرنے کس نے. اور ہمیں روزانہ پریس ریلیز آ جاتی ہیں, کبھی تھانہ بنی گالہ نے کارروائی کر دی, اتنی منشیات فروش گرفتار, کبھی تھانہ گولڈا نے کارروائی کر دی, کبھی تھانہ کرال نے کر دی, اور آئی جی اور ڈی آئی جی صاحب نے ان کو شاباشی دی اور ساتھ نقد انعام کا اعلان کیا. یہ جو خطرناک اس میں پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو مافیاز ہیں یہ صرف قبضہ مافیا کی شکل میں نہیں ہوتی بلکہ یہ ڈرگ مافیا, ان کا آپس میں ایک ملاپ ہوتا ہے. اب یہ کہنے پریس بھائی 2 کلو چرس پکڑی گئی اور جو 110 کلو چھوڑی گئی اس کی آتی ہے پریس ریلیز. یہ تو آپ اور میں خوش ہوتے ہیں. شاباش نہیں, ہمیں تو بھائی ہم تو دیکھیں ہم پرانے چاول ہیں صحافت میں نا, ہمیں سارے دندے پتہ ہیں کہ 2 کلو کی پریس ریلیز جاری کرنی, باقی آپ نے ٹرک کے ٹرک چھوڑ دینے. اسلام آباد کے اندر ہم نے وعدہ کرنے اسلام آباد کے اندر کورال, ترنول, یہ علاقے باراکو اور ترنول کا گاؤں ڈوریاں جو ہے ازل سے بدنام ہے کہ وہاں پر منشیات کا کام ہوتا ہے. اور سب کو پتا ہے, ایک سپاہی سے لے کے آئی جی تک سب کو پتا ہے کہ وہاں پر منشیات جو ہے پورے اسلام آباد کے اندر بلکہ پورے کے پی کے تک جاتی ہے. تو آج تک ہم نے دیکھا کہ صرف دکھاوے کے لیے ترنول پولیس بھی یا ہماری پولیس یا ڈرگ مافیا ان کا اور قبضہ مافیا ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے. دیکھیں قبضہ مافیا جو ہے وہ کبھی, میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ عام بندہ ہو ہی نہیں سکتا, وہی ہو سکتا ہے جو باثر بھی ہے, اثر رسوخ والا بھی ہے. یہ قبضہ مافیا they are actually sponsor of every candidate. He who belongs to any party. بالکل جس کا بھی جو امیدوار ہے وہ اس کے اسپانسرشپ یہی کرتے, قبضہ یہ لگاتے پیسہ, اور جیسے انہوں نے کہا یہ ٹارگٹ ٹاسکنگ کرتے ہیں پہلے. وہ انویسٹمنٹ وہ کہتے ہیں یہ ہماری انویسٹمنٹ, ہم نے 1000 کینال 500 کینال پہ پہلے انہوں نے دیکھا ہوتا ہے کہ ابھی ہمیں ٹائم چاہیے, رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ اور امپلیمنٹ. جب وہ دیکھتے ہیں کہ خالی زمین پڑی اور یہ حنیف کی, حنیف نے کبھی آنا نہیں ہے, ہم نے اسلحہ نکالنا. حنیف بھائی میرے ذہن میں ایک شخص آ گیا 2 روز پہلے, مجھے اس نے کینیڈا سے رابطہ کیا. اس نے کہا جی کہ ترنول میں میں نے 5 کنال جگہ لی آج سے 4 سال پہلے جب میں پاکستان آیا. اب مجھے میرا پڑوسی فون کر کے کہتا ہے کہ میں نے آپ کی 5 کنال جگہ پہ جو ہے 4 دیواری لگا دی ہے, آدھی میرے نام کریں اور آدھی آپ لے سکتے ہیں تو لے لیں. اچھا, یہ کینیڈا میں بیٹھے وہ پریشان ہے, کہتا ہے 5 کنال جگہ میں نے جب پاکستان 4 سال پہلے آیا, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے پیپر بھی بنوا لیے, میں نے سب کچھ کروا لیا اور پولیس بھی میرے ساتھ ہے. اور یہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے کیا سر؟ مطلب اسلام آباد کے بارے میں یہ اسلام آباد کی بات نہ کرتا, اسلام آباد پہلے بھی ایگزسٹ کرتا تھا, پی ٹی آئی کے حکم میں ہو رہا ہے. یہ بڑی اہم بات نہیں, یہ بڑی اہم بات کریں پی ٹی آئی موجودہ یہ ذمہ دار ہیں خان صاحب اور یہاں کے جتنے بھی اعلیٰ حکام ہیں, ان کو آگے جا کے قبر میں حساب دینا ہوگا. مشتاق نے جو بات کی بڑی اہم ہے, یا یہ مسئلہ اسلام آباد کا ہے یا یہ مسئلہ موجودہ حکومت کا ہے؟
سر یہ مسئلہ دیکھیں، مسئلہ اسلام آباد کا تو پہلے سے ہے، اب کا نہیں ہے، لیکن موجودہ حکومت نے یس تھا لیکن اب کچھ زیادہ ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے اور ہمارے پرائم منسٹر، جن کا ہم لوگ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ دعوے کیے تھے کہ مدینہ کی ریاست، اور مدینہ کی ریاست کا ذکر بھی وہ کرتے ہیں۔ اب ان کے 3 MNAs ہیں فیڈرل کیپٹل کے اندر، اور تینوں انہی کے ہیں، اور ایک ان کے معاون خصوصی برائے وفاقی ترقیاتی ادارہ موجود ہیں، علی نواز اوان صاحب ہمارے پڑوس میں ہیں بالکل۔ تو وہ کیوں نہیں کرتے ان لوگوں کے مسائل حل؟ اگر نہیں کرتے تو پھر خان صاحب کے ویژن والا کون ہے، تھوڑا دیکھیں بھی کیوں کریں گے، ان کو کیا جرت اور طاقت ہے بھائی؟ متاثرین نے جو آپ نے جہانگیر ترین کو بھی نکال دیا، ایک تو چاہیے ATM۔ متاثرین نے جس شخص کا نام لیا، میں ان کا نام اس لیے نہیں لیتا کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پیچھے ہوتے ہیں، سامنے نہیں ہے، فرنٹ پہ نہیں ہے، فرنٹ پہ ان کے دوست، اور ظاہر بات ہے متاثرہ شخص جو نام لیتا ہے وہ تو کنفرم ہے نا، ان کو تو پتا ہے نا کون آتا ہے یہاں پر، کن سے ملتا ہے، اور کس کے کہنے میں سب کچھ ہوتا ہے۔ تھانے کے SHO، تھانے کے سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اتنے دھڑلے کے ساتھ یہ ساری کاروائیاں کریں؟ ایک آپ کہتے ہیں نا ماریں بھی اور رونے بھی نہ دیں، یہ مقامی لوگوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ چونکہ 1 منٹ رہتا ہے، مختصر یہ بتائیے گا کہ حل کیا ہے اس کا؟ حل دیکھیں، یہ بے رحمانہ کارروائیوں کا، دیکھیں آؤٹ گوئنگ جو ہمارے CJ صاحب تھے، کھوسو صاحب، انہوں نے سول نیچر کے جتنے بھی کیسز اور مقدمات تھے ان کے لیے خصوصی ہدایت بھی جاری کی، یعنی بورڈ سے ان کی منظوری بھی لے لی کہ جتنے بھی سول نیچر کے خاص طور پہ پراپرٹیز کے کیس ہیں ان کو اسپیڈی ٹرائل کیا جائے۔ اگر دیکھیں صرف ٹارگیٹ کلنگ ATC میں جو کیس جاتے ہیں، بم دھماکوں کے ٹارگیٹ کلنگ کے، وہ صرف نہیں ہے، یہ معاشی قتل عام ہو رہا ہے۔ دیکھیں ان کے چہرے دیکھیں یار، اوورسیز ایک بلیزڈ لائف چھوڑ کے یہاں پر آئے، نعمتوں سے مالا مال لائف، اور ان کے چہرے دیکھیں خان صاحب کے ساتھ جب تصویریں تو وہ سوٹیڈ بوٹیڈ ایک ہینڈسم بندہ ہے، یہاں آ کے ان کو اتنی مشکلات اور یہ مسائل کا سامنا ہے کہ حلیہ بگڑ گیا، اور یہ کیا کریں گے، خودکشیاں کریں گے، ہتھیار تو وہ اٹھانے سے رہے، ہتھیار تو اسلحہ اٹھانے سے رہے، آپ وہ کیا بغاوت کریں گے؟ اب جو ان کی کیفیت ہے، میں تو کہوں گا پیپلز پارٹی اور جتنے بھی حریف ہیں ان کے PTI کے، وہ جائیں ان کے پاس فوری ریسکیو کرنے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا حال ہے؟ ہمارے ادارے اس کیپٹل کو بچا لیں، ہمارے IG صاحب، ہمارے چیف کمشنر صاحب، چیئرمین CDA صاحب، اور 3 منتخب نمائندے جو ہیں وہ اس کیپٹل کو بچائیں، نہیں تو حالات بہت بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں، ان کو کام کرنا ہوگا۔ آخرکار کیسر تنولی کی تجویز کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، وہ اس سے پہلے کیوں نہیں بچاتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ نہیں کرتے، لیکن خان صاحب کے ویژن کو دیکھ لیں، خان صاحب نے جو نعرے لگائے ہیں کم از کم تھوڑا بہت تو کر لیں، کیپٹل کے اوپر تو رحم فرمائیں۔ پڑوس پہ سر بالکل، آپ کا بہت بہت شکریہ موزہ ملوٹ، بالکل موزہ ملوٹ، آپ کا بہت بہت شکریہ تنولی صاحب، مشتاق سروی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، آپ نے سنا، متاثرین کو آپ نے سنا، ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔